बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। नाज़रीन, ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो है वो आज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान में ट्विटर जो एक्स के नाम से अब है, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, उसको बंद हुए हुए 10 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर आप लोग के सामने आया होगा। सिंध हाई कोर्ट ने भी कहा था कि जी फौरी तौर पे इस एक्स प्लेटफॉर्म को बहाल किया जाए, लेकिन ट्विटर बगैर किसी वजह के नहीं बताया जा रहा। मतलब चलें 8 फरवरी को तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से जो भी एक अपनी कैंपेनिंग होती है, नेगेटिव कैंपेनिंग आप कह लें, ठीक है, बिल्कुल सही है, आप लोग करते हैं पॉलिटिकल कैंपेन्स, उसके ऊपर बिल्कुल सही है, चलें उस वक्त में बंद किया था, समझ में आता है। लेकिन ये ट्विटर जो एक्स है वो अब 10 रोज़ हो चुके हैं। 10 रोज़ मतलब हमने क्या फिफ्थ वर्ल्ड कंट्री बनना है? हम लोग हैं बेसिकली। ये कोई मैं आपको पता है हमेशा ही कहता हूँ कि हौसले बुलंद करने वालों में से हम लोग पस्त नहीं करते। लेकिन हमें हौसला किस तरह से हो कि इस मुल्क के अंदर एक सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, जो ट्विटर है वो 10 रोज़ से बंद है और उसकी वजह भी नहीं बताई जा रही। बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। इस हवाले से एक खबर है वो आपसे शेयर करें कि गैर एलानिया बंदिश से सोशल मीडिया ऐप एक्स के सार्फिन को मुश्किलात का सामना। यही मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मेरे ख्याल से या तो दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जिससे आप लोग कहीं भी किसी भी जगह पे अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं। वैसे फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है। अब मैं आपको बताऊँ, देखें इस्लामाबाद में था मैं, वहाँ पर इंटरनेट ठीक चल रहा था। अब लाहौर में इंटरनेट के हालात भी बड़े ही पतले थे, यकीन करें। बहुत ज़्यादा ख्वारी हुई है। 3 दिन इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहा, नेटवर्क पे भी, सेलुलर नेटवर्क के डाटा पे भी यूज़ करने की कोशिश की, दूसरे अपने ब्रॉडबैंड पे भी यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन जो है वो इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो प्रॉपर तरीके से इस मुल्क में नहीं है। अब वजह इसकी नहीं बताई जाती। अदलिया से बढ़ के कौन है? अदालत आपको कह रही है कि आप इसको ओपन कर दें। अगर तो कोई एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसके अंदर सिक्योरिटी का क्या रीज़न हो सकता है। मेरे ख्याल से मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी जो सीनियर मोस्ट एंकर पर्सन्स हैं, उन लोगों ने भी अपने प्रोग्राम्स के अंदर इस चीज़ को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि जी ये नहीं बंद होना चाहिए। जिब्रान नासिर साहब समाजी कारकुन हैं, कराची में, उन्होंने भी बड़ी एक एफर्ट की थी। वो सिंध हाई कोर्ट अपना केस लेकर गए थे इसी हवाले से कि जी ये एक्स जो है ये ट्विटर क्यों बंद है पाकिस्तान में। तो मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने एक ऑर्डर दिया था पिछले हफ्ते, लेकिन उस पर भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई और अब 10 रोज़ हो चुके हैं कि एक्स जो है वो पाकिस्तान में बंद है। पीटीए ने जी बंदिश की वजूहात बताने से ताहाल कासिर है। अच्छा, जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है, पीटीए, उनकी एक डायरेक्टर हैं खातून, ज़ाहिर है मैं नाम नहीं लूँगा, और हमारी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों में भी शामिल है कि अगर कोई बंदा अपना नाम ना बताना चाहे तो ऑब्वियसली हम बाउंड हैं अपनी ज़िम्मेदारी में कि हम लोग उनका नाम ना लें। लेकिन उनसे भी ज़ाती तौर पे मैंने राब्ता किया था। वो भी बेचारी बताने से कासिर थी। अब ये मैं आपको बताऊँ, ये जियो की पेज पे लगी हुई है खबर। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बहुत सारे मीडिया में, सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स में ये एक्स के मुतालिक ये खबर आ रही है कि जी 10 रोज़ हो गए लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। अब किसी को नहीं पता भाई, तो उन लोगों को जो अंदर डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं उनसे भी हमने राब्ता करने की कोशिश की, हमने जानने की कोशिश की कि हमें इस पे पीटीए का क्या मौक़िफ़ है। हमें पीटीए कम से कम आप कुछ तो बता दें। नहीं जी हम मीटिंग में हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। बाद में बहरहाल बेचारों का एंड में यही होता है कि जी मजबूरी है हमारी, कुछ नहीं बता सकते। तो अब ऐसी कौन सी मजबूरी है? देखिए मेरे ख्याल से अगर तो नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले, मैं हमेशा से ये बात करता हूँ, बिकॉज किसी भी चीज़ में कोई कंट्रोवर्सी जनरेट करने से पहले हमें इस बात को सोचना चाहिए कि अगर तो कोई नेशनल इंटरेस्ट का कोई मसला है और उसकी वजह से अगर ये एक्स को बंद किया गया है तो फिर तो चलें मिनहसुल कौम हमें इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये गलत बंदिश है, ये बंदिश जो है ये ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं है और ये फॉर नो रीज़न, ये अगर सिर्फ एक मैं लफ्ज़ यूज़ कर ही देता हूँ, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए अगर ये यूज़ किया जा रहा है, ये वाला एक पैंथरा, ये हथकंडा,
تو میرے خیال سے یہ بالکل ہی غلط ہے، نامناسب سی چیز ہے۔ اچھا جی، عدالت کے احکامات کے باوجود سوشل میڈیا پلیٹ فارم بحال نہیں کیا گیا، سندھ ہائی کورٹ کے آرڈرز کی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ اور ایکس کی بندش سے متعلق وزارت داخلہ سے رابطہ کیا جائے، ترجمان پی ٹی اے۔ اب یہاں پر تو پی ٹی اے سارا کچھ ڈیل کرتی ہے، پی ٹی اے ہی بند کرتی ہے، پی ٹی اے ہی کھولتی ہے، لیکن یہ کہ وزارت داخلہ اب جو نگران سیٹ اپ ہے اس کے اندر انوار الحق کاکڑ صاحب نے تو کافی مرتبہ کہا کہ جی یہ لوگوں کو باتیں بنانے کی بڑی عادت ہے، باتیں لوگ بڑی بناتے ہیں، لیکن کوئی بھی بندہ ان چیزوں کو، معاملات کو، سینسٹیوٹی کو نہیں سمجھتا۔ تو بھائی سینسٹیوٹی کم از کم آپ لوگ تھوڑی سی ذرا کسی طرح سے ہمیں بتا ہی دیں کہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ ہاں جی کتنی کوئی حساس معاملہ ہے جس کی وجہ سے یہ ایکس کو بند کیا گیا ہے۔ اوبویسلی ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر بہت ایک اچھا ایک غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں ہر چیز کا، میں ایک بات واضح کر دوں، ہر چیز کا پازیٹیو پلس اور مائنس ہوتا ہے۔ اب اگر فیس بک اور یوٹیوب کھلا ہوا ہے، یوٹیوب بھی اپنی مرضی سے آپ لوگ بند کر دیتے ہیں، اپنی مرضی سے کھول دیتے ہیں۔ فیس بک آپ لوگ کے ریڈار پہ نہیں ہے، فیس بک چلیں شکر ہے وہ چیز چل رہی ہے، لیکن اس کے اوپر ظاہر ہے آپ لوگ جو چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں حاصل ہو سکتی ہیں، یا وہ آپ لوگ کے کام کی نہیں ہے، اس وجہ سے فیس بک چل رہا ہے۔ بہرحال چلیں، اللہ پاک بہتر کرے کہ یہ ایکس جو ہے کھل جائے، کیونکہ ٹویٹر اور ایکس کے جو صارفین ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں اس کو لے کے۔ ہم خود بھی ٹویٹس کرتے ہیں، ٹویٹر یوز کرتے ہیں، ٹویٹر سے بڑی ساری ایک فلو آف انفارمیشن ہے جو ملتی ہے۔ بھائی آپ لوگوں کو اگر بہت شوق تھا اس کو بند کرنے کا تو کوشش کریں۔ دیکھیں اگین وہی آزادی اظہار رائے، آزادی اظہار رائے کے اوپر اگر آپ لوگ، یہ ایک بہت بڑی قدغن ہے، اگر آزادی اظہار رائے کے اوپر اگر آپ لوگ اس طرح سے اس کو دبانے کی کوشش کریں گے، جو کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں، دیکھیں پازیٹیو نیگیٹو دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی نیگیٹو ہے تو آپ لوگوں نے اتنی ساری جے آئی ٹیز بنائی ہیں، آپ لوگوں نے اتنے سارے قوانین موجود ہیں، ان قوانین کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگ جو بھی ایک ڈیو پروسیجر آف لا ہے اس کے تحت ٹرائل کریں، فیئر ٹرائل کریں، اور لوگوں کو جو ہے اکاؤنٹیبل کریں اگر کوئی غلط چیز ہو رہی ہے۔ لیکن میرے خیال سے یہ ایک آزادی اظہار رائے جو ہے، اگر تو اس چکر کے اندر اگر آپ لوگوں نے بند کیا ہے، یا جو بھی اس کو یہ ڈیل کر رہا ہے، میرے خیال سے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ انٹرنیشنلی میں تو وہی کہتا ہوں، پاکستان ہمارا بہت اچھا ایک پیارا ملک ہے، اور ہم اس میں رہتے ہیں، ہم اس میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے آگے بھی جانا ہے، اس پاکستان کو ہر ایک انڈیویجول نے آگے لے کے جانا ہے۔ تو اس کے اندر میرے خیال سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ بالکل ایک آنکھوں پہ پٹی باندھ کے عوام کی، اور ان کو معلوم ہی نہ ہو کہ جی کون سی ایسی اتنی خطرناک بات ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ٹویٹر کو بند کر دیا گیا ہے۔ تو میرے خیال سے کافی زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے عوام میں، اور یہ بہت ساری خبریں تھیں اس حوالے سے، ہم نے سوچا ہم آپ سے بھی شیئر کریں، اور اگر کہیں کوئی ہمیں سن رہا ہو یا دیکھ رہا ہو تو اس بات کے اوپر ضرور عمل کریں کہ پاکستان کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے، ہمیں اس کو 5th ورلڈ کنٹری نہیں بنانا۔ دوسرا جی، پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے انعقاد کا جو معاملہ ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت جو ہے وہ کل ختم ہو گیا تھا 3 بجے۔ اچھا جی، بانی چیئرمین کے نامزد کردہ امیدوار برائے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ مرکزی تنظیم کے لیے بانی چیئرمین کے نامزد کردہ امیدوار برائے مرکزی سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان کی قیادت میں 15 رکنی پینل کے کاغذات نامزدگی بھی جمع۔ اچھا جی، چیئرمین تحریک انصاف کے لیے دوبارہ سے بیرسٹر گوہر سامنے آئے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا شیر افضل مروت صاحب نے پرسوں بڑی ایک عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دی تھی بیرسٹر گوہر کے بارے میں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جا کر پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ میں جا کر لٹرلی وہ ان کو چمیاں کر رہے تھے، چمی ادھر بھی کی ادھر بھی کی۔ تو یہ جو شیر افضل مروت صاحب ہے نا، یہ بڑے انٹرسٹنگ کیریکٹر ہے، میں آپ کو ہمیشہ سے کہتا ہوں۔ مطلب دیکھیں، انہوں نے سب کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا کہ وہ میڈیا میں ایک آگ لگ گئی، سوشل میڈیا پہ بھی، کہ جی شیر افضل مروت نے اس طرح کا بیان دے دیا۔ لیکن آپ لوگ دیکھیں کہ وہ فوراً وہاں پر پہنچے، اور بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی بڑے کھلے دل سے ان کو ویلکم کیا، اور انہوں نے گلے ملے، اور بڑے پیار سے ان کے سارے معاملات ڈن ہو گئے۔ اور انہوں نے دیکھیں اس کے بعد ہی ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بھی اور ایک مین سٹریم میڈیا پہ بھی ایک انٹرویو میں بیرسٹر شیر افضل مروت صاحب نے کہا تھا کہ جی ہمارے جو چیئرمین ہیں
وہ بیرسٹر گوہر ہی ہوں گے دوبارہ سے۔ اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیرسٹر گوہر پہ اعتماد کرتے ہیں، بیرسٹر گوہر کو ہی لے کر آئیں گے چیئرمین تحریک انصاف، اینڈ ہی از اے ویری جینٹل سول، بہت جینٹل مین ہے، بہت اچھا لے کے چلے ہیں۔ بس یہ ہے کہ اگر کوئی مشکل پریشانی آ جاتی ہے تو بیرسٹر گوہر جو ہے وہ فرنٹ مین نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی پارٹی کو لیڈ کریں اس طرح سے جیسے عمران خان صاحب کرتے تھے۔ اوبویسلی عمران خان صاحب اپنے کیسز کو ڈیل کر رہے ہیں ابھی، اوبویسلی جب تک ان کے کیسز چلیں گے تب تک تو یہی سچویشن ساری چلتی رہے گی۔ عمر ایوب صاحب بہرحال جنرل سیکرٹری کے لیے ان کا انتخاب ہوگا، یہ انٹرا پارٹی انتخابات ہوں گے۔ پنجاب سے بانی چیئرمین کے نامزد کردہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے علاوہ محمد خان مدنی اور اسد حنیف نے بھی پنجاب کی صوبائی تنظیم کے لیے پینلز کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے دیے ہیں۔ سندھ کی تنظیم کے لیے بانی چیئرمین کے نامزد کردہ حلیم عادل شیخ اور خاوند بخش غلام محمد کی قیادت میں 2 پینلز کے کاغذات نامزدگی موصول۔ بلوچستان سے بانی چیئرمین کے نامزد کردہ ڈاکٹر منیر بلوچ کے علاوہ 5 دیگر افراد نے اپنے پینلز کے ہمراہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ بلوچستان کی تنظیم کے لیے اپنے پینلز کے ہمراہ کاغذات نامزدگی داخل کروانے والوں میں سید جعفر آغا، نوابزادہ امین اللہ جوگیزئی، داؤد شاہ، سید عبدالصادق اور بابر مرغزانی شامل ہیں۔ اچھا جی، خیبر پختونخوا سے عمران خان صاحب کے نامزد کردہ علی امین گنڈاپور کی قیادت میں خیبر پختونخوا کی تنظیم کے لیے پینل کے کاغذات نامزدگی بھی موصول۔ پی ٹی آئی کے فیڈرل الیکشن کمیشن کی جانب سے انٹر پارٹی انتخابات میں شرکت کے خواہاں امیدواروں سے کاغذات نامزدگی کی وصولی کے لیے مرکز اور صوبوں میں الگ الگ ریٹرننگ افسران مقرر کیے گئے ہیں۔ ملک میں پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی انتخابات طے شدہ شیڈول کے مطابق 3 مارچ کو منعقد کیے جائیں گے۔ اچھا جی، 3 مارچ کو اب یہ ان کا سکیجولڈ ہے، اور انٹر پارٹی انتخابات کے بعد اوبویسلی کیا پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہوگی، نیشنل اسمبلی کا اجلاس بھی ہوگا، پنجاب کے اندر بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ کل جو ہے وہ نامینیشن جو آپ کی امیدوار ہیں برائے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، I'm sorry، دیکھیں نا میں مریم نواز صاحبہ کا نام بھول گیا، یہ بھی مجھ سے بہت بڑی گستاخی ہو گئی آج۔ بہرحال مریم نواز صاحبہ ہماری شاید وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی، ان کے مقابلے میں سنی اتحاد کونسل کے ایک لیڈر ہیں، وہ ہیں، اب دیکھیں گے۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ جو نون لیگ کی رہنما ہیں، انہوں نے ایک عجیب و غریب، دیکھیں اس طرح سے میرے خیال سے یہ بہت زیادہ ایک بیڈ سٹیٹمنٹ ہے، بہت زیادہ ایک، میں اب پتہ نہیں کیا لفظ اس کو کہوں نہ کہوں، لیکن ایک تھوڑی جو کنٹوٹے ہوتے ہیں نا، بدماشی والا جو ایک انداز ہوتا ہے، انہوں نے اس میں کہا کہ جی یہ بنی گالا نہیں ہے، یہ پنجاب اسمبلی ہے، پنجاب اسمبلی۔ تو اب یہ پنجاب اسمبلی ہے تو بھائی اسمبلی ہے، یہ عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے لیے یہ اسمبلی ہے، وہاں سے یہ قانون سازیاں ہوتی ہیں، وہاں سے یہ فیصلے ہوتے ہیں اور عوام کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اگر اس طرح سے کرنا ہے کہ جی یہ بنی گالا نہیں ہے اور یہ فلاں جگہ نہیں ہے، تو میرے خیال سے اس طرح تو پھر ہم یہی ایکسپیکٹ کریں کہ میرے خیال سے کوئی بدلے لینے کی جو ایک سلسلہ ہے وہی شروع ہوگا۔ تو میرے خیال سے آپ لوگ سینئر لیڈرز ہیں، آپ لوگ ایک اچھے طریقے سے اپنے اس کو اسمبلی کو چلائیں اور فوکس کریں اچھے کاموں کے اوپر۔ مزید جی 6 جماعتی اتحاد جو ہے جی قومی اسمبلی کا 2/3 اکثریت سے محروم ہیں، جو 6 جماعتیں ان کا تھوڑا سا ذرا آپ کو پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کہ جی تفصیل ہے ہمارے پاس جی کہ رکن جماعتوں کے نمائندوں کے اشتراک کردہ اعداد و شمار کے مطابق حال ہی میں بننے والے 6 جماعتی اتحاد کو اگلی حکومت کی تشکیل کے لیے آنے والی قومی اسمبلی میں 207 ارکان کی واضح اکثریت حاصل ہوگی۔ اچھا جی، یہ جو 6 جماعتی اتحاد ہے نا، یہ اس سے مراد ہے PDM 2، جیسے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ 1 تھی نا، ویسی یہ 2 ہے، اس کے اندر بس مولانا شامل نہیں ہے، صرف یہ ایک نئی بات ہے اس میں۔ اسی اتحاد میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، استحکام پاکستان پارٹی، مسلم لیگ قائد پاکستان PMLQ اور بلوچستان عوامی پارٹی شامل ہیں۔ اس اتحاد کے قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے آئینی عہدے بھی آسانی سے مل جائیں گے۔ اتحاد کی اجتماعی طاقت قومی اسمبلی میں واضح اکثریت بناتی ہے، لیکن 2/3 اکثریت سے
کم ہے، جسے پارلیمنٹ کے ایوان زیریں میں تقریباً 224 ایم این ایز کی حمایت درکار ہے۔ 336 ارکان کے ایوان میں حکومت سازی کے لیے 169 ووٹ جادوئی نمبرز ہیں اور 2/3 اکثریت کے لیے 224 کے قریب ووٹ درکار ہیں۔ خواتین کے لیے 20 اور اقلیتوں کے لیے 4 مخصوص نشستیں شامل کرنے کے بعد مسلم لیگ نون 108 اراکین کے ساتھ سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی بن کر ابھری ہے۔ پی ایم ایل این نے قومی اسمبلی کے لیے 75 ارکان منتخب کروائے اور 9 آزاد ارکان کے شامل ہونے کے بعد ان کی تعداد 84 ہو گئی۔ خواتین کے لیے 20 اور اقلیتوں کے لیے 4 مخصوص نشستیں مختص کرنے کے بعد اس کی کل تعداد ایوان میں 108 تک پہنچ چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کے 54 منتخب اراکین ہیں اور خواتین کے لیے 12 اور اقلیتوں کے لیے 2 مخصوص نشستوں کے اضافے کے بعد قومی اسمبلی میں اس کے ارکان کی کل تعداد 68 ہو گئی ہے، مطلب 68۔ اچھا جی، پی ایم ایل این اور پی پی کے ایم این ایز کی کل تعداد 176 بنتی ہے، جو حکومت بنانے کے لیے درکار نمبرز 169 سے زیادہ ہے۔ ایم کیو ایم نے عام انتخابات میں اپنے 17 اراکین منتخب کروائے اور خواتین کے لیے 4 اور اقلیتوں کے لیے 1 مخصوص نشستوں کے اضافے سے قومی اسمبلی میں اس کے ارکان کی کل تعداد 22 ہو گئی۔ پی ایم ایل کیو کے 3 ارکان منتخب ہوئے اور 1 آزاد نے اس میں شمولیت اختیار کی اور خواتین کی 1 مخصوص نشست کے اضافے سے قومی اسمبلی میں اس کی تعداد 5 ہو گئی۔ آئی پی پی نے اپنے 3 ممبران قومی اسمبلی منتخب کرائے۔ عام انتخابات 2024 میں منتخب ہونے والے 99 آزاد امیدواروں میں سے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ 81 سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے ہیں، جبکہ 8 آزاد امیدواروں نے کسی جماعت میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور قومی اسمبلی میں آزاد امیدواروں کا درجہ حاصل کر لیا۔ جمعیت علماء اسلام فے کے 6 ارکان منتخب ہوئے اور انہیں خواتین کے لیے 2 مخصوص نشستیں الاٹ کی گئیں، جس سے قومی اسمبلی میں اس کی کل تعداد 8 ہو گئی۔ مجلس وحدت المسلمین پاکستان، بلوچستان عوامی پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور مسلم لیگ ضیاء سمیت دیگر جماعتوں کو قومی اسمبلی میں 1 نشست ملی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہیں جو حکومت کا حصہ بنیں گے اور وزارتیں بھی لیں گے۔ بہرحال جی، یہ ایک نیشنل اسمبلی کی ایک چھوٹی سی کہانی تھی کہ اس کے اندر یہی ادھر سے اٹھائے ادھر سے اٹھائے۔ وہ اب خان صاحب بھی تو بڑی شرارتیں کرتے تھے نا۔ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یار یہ آزاد جو ہے نا یہ ریلو کٹے ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ریلو کٹے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی بہت سارے ہیں، اب نمبرز ان کے بھی کم ہیں۔ بہرحال 2/3 اکثریت کسی کے پاس بھی نہیں ہے جی۔ یہ 6 جماعتی اتحاد جو ہے یہ اب کیا کرے گا پارلیمنٹ کے اندر۔ صدر پہ بھی ابھی تابڑ توڑ حملے جاری ہیں کہ جی صدر جو ہے وہ آئین شکنی کر رہے ہیں، آئین کے مطابق ان کو اجلاس بلانا چاہیے، جان بوجھ کے ڈیلے کر رہے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں بدھ والے روز یہ اجلاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ہمیں بھی شدت سے انتظار ہے اسی چیز کا کہ اجلاس میں، اور یہ جو گورنمنٹ فارمیشن ہے کافی زیادہ اس میں ڈیلے ہو چکا ہے، اتنا ڈیلے ہونا نہیں چاہیے۔ اور میرے خیال سے جلد جو بھی پارٹی اقتدار میں آئے گی، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں وہاں پہ وفاق میں وزیر اعظم، چاہے وہ مریم نواز ہوں یہاں پہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ، لیکن کام کریں ملک کے لیے، چاہے وہ علی امین گنڈا پور ہوں، چاہے وہ مراد علی شاہ ہوں سندھ میں، تو سب کو مل کے کام کرنا چاہیے۔ میرے خیال سے بس کر دیں، عوام کے ساتھ جو ہے وہ یہ کھیل چھوڑ دیں۔ بجلی کے بل لوگوں کے لیے دینے بڑا مشکل ہوا ہے، لوگوں کے لیے کھانا مشکل ہو گیا ہے۔ کوئی کہیں پر کسی ریموٹ ایریا میں سننے میں آتا ہے ماں نے اپنے 4 بچوں کو مار دیا، زہر کھا لیا خود، کہیں پر ہوتا ہے باپ نے خودکشی کر لی، کہیں ہوتا ہے باپ نے اپنے بچوں کو نہر میں پھینک دیا۔ یہ میرا نہیں خیال کہ پاکستانی یہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ پاکستانیوں کے لیے کچھ بہتر کرنا پڑے گا، اور یہ حکمران ہی کر سکتے ہیں، خود نہیں کر سکتا۔ ایک انڈیویجول اپنی ایفرٹ ضرور کر سکتا ہے اس ملک کی بہتری کے لیے، لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ قانون سازیوں میں، قانون تو آپ لوگوں نے ہی بنانے ہیں نا، باقی جو ریمیٹنسز ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے لے کر آنے ہیں، ڈالر کا ریٹ بھی نیچے آپ لوگوں نے لے کر آنا ہے۔ وہ کام ایک کامن مین کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ آپ لوگ کا بہت شکریہ ولاگ دیکھنے کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔